अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने जो हमारा चैप्टर 5 था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर हमने 3rd तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तालीम से मुतल्लिक इदारे कौन कौन से हैं और इसके दर्जा बदर्जा किरदार वाज़िया करें। तो बेटा सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक निकाल लें और साथ साथ आप बेशक नोट करते जाएँ। सबसे पहले हम बताएंगे कि पाकिस्तान में बहुत से तालीमी इदारे काम कर रहे हैं और जो कि बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि तालीम के अमल में मदद करते हैं, यानी कि कुछ इदारे जो हैं वो तालीम दे रहे हैं और कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो कि तालीम के अमल में मदद करते हैं। उनके नाम और उनके काम क्या हैं ये आज हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ये एक जो है इदारा है, ये क्या काम करता है ये हमने आज इसमें देखना है। तो इसमें आप बेटा ये हेडिंग देकर नंबर 1 हेडिंग देकर फिर उसमें लिखेंगे कि तालीम के लिए निसाब की ज़रूरत होती है, यानी कि जब तालीम दी जाती है तो उसके लिए एक निसाब, एक प्लानिंग की जाती है, ठीक है। उसके तहत जो है तालीम दी जाती है। निसाब तैयार करने के लिए माहिरीन निसाब की तजावीज़ पर सूबाई तौर पर निसाब तैयार किया जाता है, यानी कि किस तरह की तालीम दी जानी है और क्या क्या पढ़ाया जाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये सारे जो है उसमें बताए जाते हैं। तो इनके मुताबिक ही निसाब तैयार किया जाता है। ये काम जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से की होता है। ये सारा काम जो है यानी कि बुक तैयार करना, जो बुक पढ़ाई जाएंगी वो तैयार करना, ये सारी जो है किसके तहत किया जाता है, पंजाब बुक टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत किया जाता है। और इस बोर्ड का शोबा निसाब तैयार करके वफाकी वजारत तालीम को दे देता है। कौन सा, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है ये सारा जो निसाब तैयार करके और वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं उनको दे देता है, जो मंजूरी के बाद वापस बोर्ड के पास आ जाता है। अब इसका काम क्या है कि इसने जो है निसाब तैयार किया और आगे वफाकी वज़ीर तालीम तक पहुंचा दिया और उसके बाद वहाँ से फिर उन्होंने उसको मंजूर करके यानी कि ओके करके वापस उनको भेज दिया। हर सूबे में टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये तो हम पंजाब का पढ़े ना, इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड है जो किताबों की मेयारी और छपवाई और उनकी तरसील के ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट बुक बोर्ड क्या करते हैं कि जो कि किताबों की छपाई करते हैं, उनकी जो है आगे फिर उनको आगे पहुंचाना और इनकी जो है बेहतर छपाई जो है ये काम इसके ज़िम्मे होता है। यहाँ जो किताबें छापी जाती हैं उनकी कीमत बाज़ार से कम होती है। अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो किताबें छापी जाती हैं उनकी बाकी किताबों की निस्बत उनकी जो कीमत होती है वो कम होती है, यानी कि तलबा आसानी उनको ख़रीद सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट बेटा नोट करें, पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि तालीम से मुतल्लिक इदारा जो है काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस तरह के बोर्ड तकरीबन हर डिवीज़न में बनाए जाते हैं। ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है ये इस तरह हमारे पंजाब का है, ठीक है। इसी तरह हर सूबे का अपना अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड होगा जो कि अपने उनके मुताबिक निसाब के मुताबिक किताबें तैयार करेंगे। और लेकिन जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसका काम क्या होता है कि इसने जो है हर डिवीज़न में ये होते हैं, यानी कि ज़िले में मुख्तलिफ काफ़ी सारे डिवीज़न होते हैं, जैसे लाहौर डिवीज़न पंजाब का आ गया, मुल्तान डिवीज़न आ गया, इसी तरह बाकी और फैसलाबाद आ गया। हर शहर के अपने अपने डिवीज़न होते हैं, तो उनके मुताबिक ये काम करते हैं और उनका काम निसाब के मुताबिक जो है तो बेटा ये हमारा सेकंड पॉइंट है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें जो है यानी कि हर डिवीज़न के मुताबिक जो है उनके जो उनका काम क्या होता है कि निसाब के मुताबिक मैट्रिक, इंटर यानी कि कॉलेज लेवल पे और स्कूल मैट्रिक लेवल पर, ठीक है। और उसके बाद जो टीचिंग के लिए जो कोर्स होते हैं जैसे PTC है, CTC है, इनके इम्तहान लेते हैं। इनकी ज़िम्मेदारी क्या है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की कि इन्होंने बोर्ड के पेपर्स लेने होते हैं, ठीक है। और ये उसके बाद जैसे तलबा जो हैं इनको पास करते हैं तो उनको फिर एक डिग्री मिलती है, डिग्री दी जाती है, सनद दी जाती है।
اور اسی سند کی بیس پہ آگے جو ہے ملازمت جو ہے اس میں یا پھر کہیں کسی اور آگے کلاس میں پڑھنا ہے، آپ نے آگے اس سے آگے تعلیم حاصل کرنی تو اس کے داخلے کے لیے بھی آپ کو یہ ڈگری دینی پڑے گی، اگر کہیں آپ ملازمت کرنا چاہتے تو بھی یہ ڈگری دینی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ اب جیسا کہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ادارہ جو ہے اچھی کتابوں کی اشاعت کرتا ہے، یعنی کہ جو اچھی والی معیاری کتابیں ہیں ان کی اشاعت ہوتا ہے چھاپنا، اور جو لوگوں کو کتابوں کی اشاعت بھی دیتا ہے، مدد بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے خود بھی اشاعت کرتا ہے، کتابیں چھاپتا ہے اور کتابیں چھاپنے میں دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے۔ غیر ملکی مہنگی کتابیں جو ہیں خود چھپاتا ہے، بہت ساری جیسے کہ آکسفورڈ کی بکس ہیں بہت زیادہ مہنگی ہیں، پھر آگے جو ہائی لیول پر آ جاتی ہیں کتابیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں جو کہ طلبہ نہیں خرید سکتے، تو یہ ادارہ کیا کرتا ہے کہ یہ کتابیں خود چھاپتا ہے تاکہ وہ ملک میں سستی مل سکیں، یعنی کہ جو نہیں خرید سکتے طلبہ، جن کو تعلیم حاصل کرنے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں یہ کتابیں، مہنگی کتابیں، تو وہ طلبہ بھی یہ کتابیں خرید سکیں۔ اس ادارے میں انجینئرنگ، طب، اکاؤنٹس، کمپیوٹر، قانون اور دیگر شعبوں کی کتابیں ملتی ہیں، یعنی کہ پیشہ ورانہ جو تعلیم ہے، یعنی کہ جس کے بعد کوئی نہ کوئی آگے سے کوئی ملازمت کر سکتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، آپ اپنے روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو کتابیں ہیں اس میں یعنی کہ سب سے بڑے بڑے جو مین جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انجینئرنگ ہے، طب یعنی کہ میڈیکل کی تعلیم ہے، اکاؤنٹس یعنی کہ بینک کی تعلیم ہے، پھر کمپیوٹر ہے، قانون ہے، عدالتوں کے کام جو جہاں پہ جج اور وکیل ان کے لیے بھی تو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی، تو ان کی کتابیں جو ہوتی بہت اس لیول پہ کتابیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو یہ ادارہ یہ کتابیں خود چھاپتا ہے اور اس میں جو تاکہ وہ ملک میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کتابیں پھر سستی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پوائنٹ ادارہ برائے آلات تعلیم۔ اب اس ادارے کا کیا کام ہے؟ یہ وفاقی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، ملک کے لیول پر، ملکی سطح پر یہ ادارہ ہے جو نصاب کے متعلق سمیع و بصری معاونات کو تیار کرتا ہے اور سرکاری اداروں کو مفت جو ہے مہیا کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے تعلیم کے سلسلے میں جو ان کو جو پریکٹیکل کرنے کے لیے جو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے طلبہ کو، ان کو مفت سرکاری اداروں میں مفت جو مہیا کیا جاتا ہے، اور تاکہ اساتذہ اپنے اسباق کو زیادہ بہتر اور پائیدار بنا سکیں، یعنی کہ مزید اچھا بہتر سمجھانے کے لیے وہ آلات مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے پریکٹیکلی طور پہ بچے جو ہیں اس سے سیکھ سکیں، تو اساتذہ کو بہتر اور جو ہے اپنے اسباق کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ سمجھا سکیں۔ اس ادارے کی یہ بھی خصوصیت ہے ان کی تیار شدہ اشیاء اور مٹیریل بازار کی نسبت بہت اچھا اور سستا ہوتا ہے۔ کون سا ادارہ ہے؟ ادارہ برائے آلات تعلیم، یعنی کہ تعلیم کے سلسلے میں جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ اسکولوں تک، سرکاری اسکولوں تک جو ہے مفت پہنچاتا ہے، اور اس سے استاد جو ہے اپنے اسباق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پوائنٹ ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ اب اوپر تھی نیشنل بک فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے، اب یہ ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ اس میں کیا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے لائق اور محنتی اور غریب طلبہ کے لیے وظائف دیتا ہے، ٹھیک ہے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے یہ بچوں کو جو ہے وظائف دیتا ہے، یعنی کہ ان کو اگر کتابیں حاصل کرنے کے لیے فیس دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، کچھ سرمایہ نہیں ہے، تو یہ جو ادارہ ہے یہ بچوں کو اسکالرشپ دیتا ہے، وظیفے دیتا ہے تاکہ غریب طالب علم بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، اور یہ ادارہ تمام صوبوں میں کام کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تربیتی ادارے۔ تربیتی ادارے، ان اداروں کا کیا کام ہے کہ انہوں نے اساتذہ کی 2 طرح سے تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ان کو جو جاب ملازمت شروع کرنے سے پہلے PTC CTC
اور اس طرح کے امتحانات دینے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ آگے ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ٹیچنگ کے دوران ہی ان کو الگ سے پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جس طرح نئی نئی چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں ان کے مطابق پھر ایک طرح سے ان کے کورسز کروائے جاتے ہیں، ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ تو اس ادارے کا کام کیا ہے کہ اساتذہ کی تربیت کرتا ہے اور جو ہے اس سے تاکہ وہ نئے نئے علوم سے آگاہی حاصل کر سکیں، اور اس مقصد کے لیے ملک بھر میں تعلیمی تربیتی ادارے قائم ہیں۔ ان اداروں میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن، DSD وغیرہ اہم ہیں، یعنی کہ یہ جو ادارے ہیں ان میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور DSD جو ہے یہ بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ اساتذہ کو جو ہے نئے نئے علوم سے آگاہی دینا اور ان کے جو ایک ٹریننگ کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ نمبر 7 پوائنٹ دیکھیں بیٹا، ساتھ ساتھ بیٹا نوٹ کرتے جائیں، پھر اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر جو ہے یہ پوائنٹس میں نے دے دی ہیں، اس کو آپ نے خود ہی اپنی بک سے ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ اب ایک اور ادارہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ اس ادارے کا کام کیا ہے کہ ملک میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم میں تحقیق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے اعلیٰ تعلیم کی طرف آتے جائیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے، تحقیق کرنی ہوتی ہے، آگے اس کو یعنی کہ مشاہدات کے ذریعے سے جو ہے اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ تحقیق ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ ادارہ جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے ادارے قائم کیے گئے ہیں تحقیق کے لیے، ٹھیک ہے؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تحقیق ہوتی ہے اس کے لیے بھی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ سطح پر تحقیق کے لیے سہولیات ہائر ایجوکیشن کمیشن مہیا کرتا ہے، اور اس میں تحقیق کے لیے جو جو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں وہ یہ ادارہ یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کا ادارہ جو ہے یہ مہیا کرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ تحقیق یعنی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تحقیقات کی جاتی ہیں، جو ریسرچ کی جاتی ہے، اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان میں مدد دیتا ہے۔ اعلیٰ سطح پر تحقیق کے لیے سہولیات ہائر ایجوکیشن مہیا کرتا ہے۔ یہ ادارہ جو ہے اندرون ملک اور بیرون ملک یعنی کہ ملک کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی مدد کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کچھ نجی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ کچھ ذاتی طور پہ کچھ لوگوں نے یہ ادارے بنائے ہوئے ہیں جو کہ اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بیٹا ہمارا آج کا کویسچن نمبر 4 جو تھا یہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ آج جو ہم نے کویسچن کیا ہے تعلیم سے متعلق ادارے کون سے ہیں اور اس کے درجہ بدرجہ کردار یعنی کہ وہ کس طرح کردار ادا کر رہی ہیں، تو یہ سارے ان کے پوائنٹس ہیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک ہے، بورڈ ہے، پھر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، ادارہ برائے آلات تعلیم ہے، اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، اور تربیتی ادارے ہیں اور ہائر ایجوکیشن، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے 7 پوائنٹ ہیں، ان کو آپ نے اپنی بک سے ان کو آپ کے پوائنٹس ان کی ڈیٹیل مل جائیں گی، تو آپ نے ان کو لکھنا ہے اسی طرح ہیڈنگ دے کر، آگے آپ نے خود ایکسپلین کرنا ہے، تو یہ آپ کا کویسچن نمبر 4 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اوکے بیٹا، آج کا لیکچر کمپلیٹ ہے، اللہ حافظ۔